अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ। मैं हूं तनसीर जैदी। बुलेटिन में इकरा रियाज भी हमारे साथ होंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कारोबार के हवाले से। नाज़रीन, मुल्क में कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 58,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई है। 100 इंडेक्स में 664 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,035 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं राशिद खान से। राशिद खान बताएगा मार्केट के हवाले से। हाँ जी, शुक्रिया। देखिए, हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि मार्केट में तेजी है और उस तेजी की वजह यह है कि माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जो हमारे पेमेंट के मसले मसाइल है वह हल होने जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो नतीजा खैर साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो अभी आगे एक डिमांड और आ रही है कि शरह सूद मजीद कम होगा 2 से 2.5%, तो ये भी मार्केट को एक अच्छा बूस्ट देगा। और मार्केट हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 माह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आज जो है तकरीबन 600-650 पॉइंट से जायद का जो है वो इजाफा हो चुका है। और मार्केट जो है आज 58,000 की हद भी अबूर कर लिए और इस मार्केट जो है वो 58,000 और तकरीबन 200 और 300 के करीब जो है वो तकरीबन ट्रेड कर रही है। और मार्केट में हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी हो रही है और जो सरमायाकार है वो उम्मीद है उनको कि मजीद बेहतरी आएगी। और तकरीबन जो 60,000 की जो सतह है वो कहा यही जा रहा है कि इस साल के आखिर तक या इस महीने के आखिर तक जो है वो भी हासिल कर दी जाएगी। क्योंकि मार्केट में अगर मजीद सरमायाकारी आती है या बैरूनी सरमायाकारी आती है तो मार्केट से उसमें मजीद जो है बेहतरी आएगी और इंडेक्स जो है मजीद बढ़ जाएगा। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शरह सूद जो है उसमें मजीद कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इस तरह से मार्केट का जो एतमाद है, इन्वेस्टर्स का जो बहाल एतमाद है मार्केट में, वो मजीद बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसकी हील कम की गई है। उसकी हील कम होने से जो है अब यहाँ भी जो शरह सूद है उसकी तवक्को उसी के जरिए की जा रही है कि लगता है ऐसा ही है कि शरह सूद कम होगा। जब शरह सूद कम होगा तो लोग बैंकों के बजाय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टॉक के जो शेयर है वो मजीद बढ़ेंगे। और इसी को देखते हुए जो बैरूनी सरमायाकार है या गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो इस तरफ तवज्जो होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा फायदा स्टॉक से मिलेगा तो मार्केट की तरफ लोग तवज्जो होंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो गोल्ड और डॉलर या प्रॉपर्टी के जो लोग होते थे वो सरमायाकारी करते थे, अब वो भी स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि कानूनी है। यानी जिस तरह से गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो रही है, मार्केट बहाल होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, राशिद खान बता रहे थे। नाज़रीन, बलोच तलबा के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 55 लापता बलोच तलबा बाजियाब न होने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा को 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 55 लापता बलोच तुलबा अदालत पेश करें, नहीं तो वजीर आजम पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलोच तुलबा गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तुलबा गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन में हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, फिर भी कोई पेशरफ्त क्यों न हो सकी। ये कमीशन अदालतों को बाईपास करने के लिए बनाया गया है। आप क्या चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बनाकर पाकिस्तान में लापता अफराद को तलाश करे? आप मुल्क और इदारों की बदनामी करवा रहे हैं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटार्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी इस मुल्क के लोगों के साथ जब लोग लापता हो रहे हैं। 7 रोज का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 55 लापता तुलबा बाजियाब न होने की सूरत में निगरान वजीर आजम, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला, वजीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा को 29 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ता आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने विफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। केस के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं बल्कि इसका मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि साइफर केस में कुछ दफात में सजाए मौत और उम्र कैद है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो फिर मुलजिम से रिकवर क्या करना है।
عدالت نے حکم نامہ لکھوایا، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ادھر سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ حامد خان نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے التوا مانگ لیا ہے۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کو بیرون ملک روانگی سے روک لیا گیا۔ شوکت یوسفزئی باچا خان ایئرپورٹ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں روک لیا گیا۔ ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا، اپنی سیاست میں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، مجھ سے بورڈنگ پاس لے لیا گیا، مجھ پر کوئی ایف آئی آر نہیں، کسی فہرست میں میرا نام شامل نہیں، کلیئرنس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کیوں روکا گیا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان انتخابی اتحاد اگلے مرحلے میں داخل۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم کی کمیٹیز کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق اجلاس آج دوپہر مسلم لیگ نون ہاؤس میں ہوگا۔ کمیٹیاں اپنی تجاویز پیش کریں گی۔ ملاقات کے دوران ورکنگ ریلیشن شپ اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوگی۔ جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیاسی محاذ پر بھی متحرک ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری سے پنجاب کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے۔ انتخابی معاملات پہ غور کیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کی ذمہ داریاں فریال تالپور کے سپورٹ کی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو سندھ اور خیر پختونخوا پہ توجہ دیں گے۔ فریال تالپور کی صدارت سینٹرل پنجاب کے صدور کا اجلاس ہوگا۔ مضبوط حلقوں سے امیدوار کی فہرست بھی طلب کی گئی ہے، جبکہ حلقہ بندیوں کے بعد امیدواروں کے ختمی فہرست کے ساتھ دوبارہ ہم اجلاس بلایا جائے گا۔ آج پنجاب کے خواتین ونگ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ امیدواروں کو درخواستیں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد بات کریں کچھ مہنگائی کی۔ ملک میں مہنگائی کے سائے مزید گہرے ہونے لگے ہیں۔ فیصل آباد میں روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ سادہ روٹی 22 روپے، خمیری روٹی اور نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ کوئٹہ میں آٹے کی قیمت میں اضافہ 10 روز کے دوران 50 کلو تھیلے کی قیمت 1050 روپے سے بڑھ گئی ہے، 7050 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ناظرین، چائے کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث اب چائے کی چسکیاں بھی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ پشاور میں چائے کے کپ کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کامران علی شاہ کی رپورٹ۔ مہنگائی نے چائے کی چسکیوں کو بھی بدمزہ کر دیا۔ چائے کی قیمت میں فی کپ 10 روپے اضافہ ہو گیا۔ سادہ چائے فی کپ 17 سے 27 اور اسپیشل چائے 70 سے 80 روپے فی کپ ہو گیا ہے، جبکہ چائے کے شوقین افراد کہتے ہیں چائے کے کپ کے مقدار میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ مہنگائی کا بہت زیادہ زور ہے، اس کے حساب سے تو یہ چائے میں جو اضافہ ہے آلریڈی بہت زیادہ کیا ہوا ہے۔ اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن خیر ہے، ویسے بھی مہنگائی ہے، نارمل مہنگائی ہے، تو چلو یہ بھی اگر بڑھ جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوٹل مالکان چائے کی قیمتوں میں اضافہ چائے کی پتی، چینی، گڑ، دودھ، گیس اور LPG مہنگی ہونا قرار دے رہے ہیں۔ جو مہنگائی ہوئی ہے نا، پتی بھی مہنگا ہوئے، چینی بھی مہنگا ہے، اس لیے چائے میں مہنگائی ہوئے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، چینی مہنگی ہوئی ہے، گڑ مہنگی ہوئی ہے، پتی مہنگی ہوئی ہے۔ مہنگائی کے باعث اب چائے کا شوق رکھنے والوں کو اپنا ہاتھ ہولا رکھنا ہوگا۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ کامران علی شاہ، GNN پشاور۔ PTV پارلیمنٹ حملہ کیس میں تفتیشی افسر نے اسد عمر کے خلاف کیس واپس لینے کا بیان دے دیا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کی روشنی میں اسد عمر کی درخواست ضمانت نمٹا دی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ GNN ادریس عباسی سے۔ جی ادریس عباسی، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کہ یہ PTV پارلیمنٹ حملہ کیس ہے جس میں اسد عمر کے خلاف جو اہم پیش رفت جو ہے وہ یہ ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے تھانہ سیکریٹریٹ کے، انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ہمیں اسد عمر کی جو گرفتاری ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ پولیس کے بیان لینے کے بعد اسد عمر کے جو وکلا ہیں سردار مسعود اور آمنہ علی، ان کی جانب سے درخواست ضمانت واپس لی گئی اور عدالت نے آج تفتیشی افسر کے بیان کی روشنی میں اسد عمر کی جو درخواست ضمانت تھی اس کو نمٹا دیا ہے۔ جی، تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ماحولیاتی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت کی فضا آج بھی مضر۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہر میں دوسرے نمبر پر۔ شہر کی فضا میں آلودگی 352 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شاہراہ قائد اعظم، تاج گڑھ، شملہ پہاڑی، ڈیفنس فیز 8، کوٹ لکھپت کی فضا زہر آلود ہے۔
ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ ملک کے دیگر شہر پشاور، ہری پور، شہر اقتدار اسلام آباد بھی اسموک کی لپیٹ میں ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ ماسک کے استعمال پر عمل درآمد کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ سڑکوں، اسکولوں اور پبلک مقامات پر شہری بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں۔ لاہور سمیت پاکستان کے بعض دیگر شہر آج بھی اسموک کی لپیٹ میں ہیں۔ پشاور، ہری پور، شہر اقتدار اسلام آباد کی فضا زہر آلود ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر قائد اعظم، تاج گڑھ، شملہ پہاڑی، ڈیفنس فیز 8، کوٹ لکھپت کی فضا میں گرد چھائی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ شہریوں کے لازمی ماسک کے استعمال پر عمل درآمد کے حوالے سے مکمل ناکام ہے۔ سڑکوں، اسکولوں، پبلک مقامات، دفاتر، مارکیٹوں میں لوگ بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کے بار بار انتباہ کے باوجود لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے۔ فضائی آلودگی کے باعث شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھواں، دھند اور دھول سے مل کر اسموک بنتی ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری، نزلہ، زکام، گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ شہری گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار۔ جبکہ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کا مصنوعی بارش کا پروگرام تاخیر کا شکار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 اور 29 نومبر کی مجوزہ تاریخوں میں بادلوں کا سسٹم لاہور کی جانب داخل نہیں ہو رہا۔ ہماری نمائندہ انم جاوید اس وقت چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں۔ انم بتائے گا۔ اور بری طرح سے اسموک کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ شہر کو اسموک سے پاک کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے چند روز قبل یہ اعلان کیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 28 سے 29 نومبر کے دوران مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے، یہ کیوں بارشیں ملتوی کر دی گئی؟ جی بالکل، جیسے 28 سے 29 کو مصنوعی بارش کا ایک پروگرام تھا، لیکن کل ایک میٹنگ ہوئی ہے چیف سیکرٹری کے آفس میں بھی وہاں پہ تھا، تو ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ جو ہو سکتا ہے دسمبر کے مڈ جائے اینڈ پہ جا کے یہ بارش ہو، کیونکہ ابھی اس کی فیزیبلٹی بنانی ہے اور کون سے طیارے اوپر جائیں گے، کس کے، پاک آرمی کے یا دوسرے طیارے، تو یہ سارا ابھی ارینجمنٹ ہونی ہے، تو اس لیے کچھ ڈیلے ہوا ہے۔ ابھی آنے والے کم از کم کوئی ایک ویک کے دوران لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن کوئی تھوڑا سا اس میں AQI میں کوئی کمی کا امکان ہے، کیونکہ ایک سسٹم جو ہے پاکستان کے نارتھ پہ کل گزرے گا، ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا اس کا اثر بھی ادھر آ جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے میں بارش کے تاحال کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اسموک کی کمی کے امکانات ضرور ہیں۔ جی جرائم کی دنیا سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ شہر قائد کا رخ کرتے ہوئے کراچی میں ڈکیتیوں کے دوران بے گناہوں کی اموات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ رات PIB کے علاقے میں 4 ملزمان نے دکاندار کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے علاقے وہاڑی سے تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف علی سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ شہر کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر معصوم شہریوں کی جان لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی PIB کا علاقہ ہے 3 اٹی، جہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ایک شخص اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکلوں پہ سوار 4 مسلح ملزمان آئے، ڈکیتی کی کوشش کری۔ جیسے ہی مقتول نے مزاحمت کری تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے اللہ دیتا جو کہ بتایا جا رہا ہے جس کا نام، وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ میں اس وقت سرد خانے پر موجود ہوں، یہاں پہ ان کے لواحقین موجود ہیں، باڈی اس وقت سرد خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ لواحقین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ وہاڑی سے اللہ دیتا کا تعلق تھا، جو کہ 15 سال قبل کراچی میں آگے مقیم ہوا، اپنا کاروبار اس نے یہاں پہ سیٹ کیا۔ مقتول 7 بچوں کا باپ تھا، گھر کا واحد کفیل تھا، اور ساتھ ساتھ 6 بہنوں میں سب سے بڑا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کب تک گرفتار ہوں گے یہ کہنا ابھی قبیلہ وقت ہوگا۔ جی خبر یہ ہے کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے سابق سینیٹر وقار احمد اور خیبر پختونخوا کے پارٹی صدر انجینئر امیر مقام کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا اولین چیلنج ہے، پاکستان اور عوام کو معاشی بدحالی سے نجات دلانا قومی ایجنڈا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ GNN مہوش سہیل سے۔ مہوش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق سینیٹر وقار احمد اور خیبر پختونخوا کے پارٹی صدر انجینئر امیر مقام کی ملاقات ہوئی ہے، اور امیر مقام کی شان اقبال رکھنے سے بریت پر شہباز شریف کو مبارکباد انہوں نے پیش کیا، اور شہباز شریف نے سینیٹر وقار اور امیر مقام کا شکریہ ادا کیا، اور رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا، اور نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہمیشہ قوم کے اعتماد اور تقویت پر پورا اتری ہے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا، ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام اور قومی کاوش درکار ہے، اور مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا اولین ترجیح ہے مسلم لیگ نون کی۔ جی ٹھیک ہے مہوش، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔